ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपने चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो विधि और विधि के मम्मा है वो दोनों बिना तलवार के इतना बड़ा युद्ध छेड़ दिए थे कि घर वाले सब कोई एक बिना पैसे की ड्रामा देख रहे थे। और इन दोनों का झगड़ा देख के वो सारे लोग खुश हो रहे थे कि ये तो पता ही था, फिर भी मम्मी ने ऐसा किया। पर जो वार हो रहे थे दोनों पक्षों में, तो वो तो बहुत ही दिल दहलाने वाली थी। क्योंकि विधि के मम्मा लोग ना जब एक चीज़ ठान के बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि अब ये होगा देन मैं कुछ करूँगी। और विधि की मम्मा वैसे ही है। और विधि मुझे नहीं उसका टेम्पर इतना ज़्यादा हाई हो जाता था ना, कभी कभी किसी चीज़ में वो इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देती थी कि बाद में वो पैर पकड़ के भी अब अगर माफ़ी मांगेगी तो वो चीज़ रिकवर नहीं हो सकती। और विधि ऐसे ही कर रही थी, ओवर रिएक्ट कर रही थी। वो खुद को बहुत ही शांत करने की कोशिश करती तो है कि मम्मा है, ये चीज़ थोड़ा सा मुझे सोच कर करना चाहिए कि मैं क्या बोलूँ उनको। पर वहाँ पर हो जाता है उन दोनों का एक लेवल अप। और उस दिन क्या होता है, जो वो लोग तो खाना वगैरह खा चुके थे, पर झगड़ा हो चुका था और विधि भी अपनी कमरे में जाकर बैठ चुकी थी। और वो इतने गुस्से में थी, वो क्या तोड़े, उसके सामने अगर कुछ चीज़ आ जाए वो शायद तोड़ मरोड़ के उसको ख़त्म कर देगी, इतना उसको गुस्सा चढ़ गया था। और वो करती क्या है, उसका ऐश वैशल, उसका सिगरेट पीना, और क्या वो वही करती है पूरा रात। और इधर जो विधि की मम्मी है वो टेसुए बहाने लगते हैं कि क्या करूँ मैं अपनी बेटी का। तो उसका पापा, उसकी जो बहन है विधि के, वो लोग उनको बहुत ज़्यादा कंसोल करने की कोशिश करते हैं कि क्यों अब बार बार दीदी के पीछे पड़ जाते हैं। दीदी नहीं करना चाहती है शादी, तो प्लीज़ ऐसा मत क्या कीजिए। वैसे भी वो इतने दिनों के बाद घर पे आई है, आप कैसे उनके साथ ऐसे बिहेव कर सकते हैं। उनको बोला तक नहीं है, हमको भी बोलने नहीं दिया कि आपने ऐसा कुछ करना है आपको। तो वो बोलते मैं अपनी बेटी का घर बसते हुए नहीं देखना चाहती क्या, उसका खुशी क्या मुझे नहीं जमता। उनका मेलोड्रामा तो नहीं, पर हो चुका था शुरू उनका। और विधि वहाँ पर रूम बंद एक के ऊपर एक सिगरेट पिए जा रही थी। और एंड ऑफ द टाइम उसका ना जो लोग सिगरेट पीते हैं ना, उनका ज़्यादा जब हो जाता है तो उनका जो टंग का सामने का एरिया होता है ना, वो जलने लगता है, होठ जलने लगता है। इतना ज़्यादा कैफीन होता है उसमें। तो गाइस, मैं सिगरेट तो प्रमोट नहीं करती, प्लीज़। शराब पी सकते हो, अपना लीवर ख़त्म करके मर जाओ अब अपना ये सारी चीज़ें मत करो। और मान लो वो 1-2 बजे तक अपने रूम से निकलती है, क्योंकि उसको टंग में बहुत ज़्यादा ही जलन हो रही थी। और अब वो उंगली से खरोच रही थी कि इतनी जलन हो जो रही है उसको। पर वो निकलती है पानी पीने के लिए, शायद थोड़ा कम हो जाए। पर जब निकलती है, वो तो निकलती है ठीक है, और उसके पीछे जो धुआं निकलता है रूम से, और ये सारी चीज़ उसकी मौसी देख रही थी। अब वो जाती तो है उसको डांटने के लिए, पर फिर क्या समझ के वो चुप हो जाती, क्योंकि घर में इतनी ही ज़्यादा माहौल ख़राब है। इसमें अगर उसके पापा को ये पता चल गया कि ये बंदी इतनी धूम धड़क्के वाली स्मोकिंग करती है, तो शायद अब उसके पापा शुरू हो जाए। पर वो कुछ नहीं बोलते। वो बोलते जो कर रही हो तुम विधि, वो अच्छा नहीं है। मेरी बहन कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं है। वो अपनी बहन की साइड हो जाती है और वो बोलती है कि ये बहनों का है ही ऐसा, छोड़ो। वो लोग ना, विधि उनको कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ठीक है, अब उसका माइंड इतना कंट्रोल में आ चुका था कि अभी वो कुछ ही नहीं बोलेगी, किसी को कुछ नहीं बोलेगी। और वो मौसी जी सिर्फ ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। विधि थोड़ा पानी पीती है और थोड़ा ठंडा पानी ले अपने रूम में चली जाती है। जाके
لائک بیٹھ چکی تھی، وہ سوچ رہی تھی اب، اور سگریٹ اس کے پاس تھی ہی نہیں کہ پیا جائے، اور ادھر اس کی مما روتے روتے سو چکی تھی، اس کی پاپا بھی سو چکے تھے، لائک ماحول ٹھیک ٹھاک۔ اور جو صبح ہوتی ہے اگلے دن، اس میں سب کا منہ اتنا پھلا ہوا، اتنا بھاری، ودی کی مما کا جو آنکھیں ہیں وہ لائک رو رو کے انہوں نے اپنی آنکھوں کو سجھا لیا تھا، اور ودی اپنی ہونٹوں کو، لائک ماں بیٹی ایک دم کڑک۔ تو ودی کچھ بولی نہیں، لائک آج کے دن نا ودی چپ ہو چکی تھی کہ اس کو کچھ بولنا ہی نہیں ہے، اس گھر میں اس کو کچھ بولنا ہی نہیں ہے، وہ قسم کھا چکی تھی۔ اور اس کی مما ایسے ویسے تو وہ دن لائک شروع ہوتی ہے، وہ پوجا کرتی ہے، دین کھانا بناتی ہے، ناشتہ کرواتی ہے سب کو، دین ان کا جو کام ہے ریگولر بیسس وہ کرتی ہے۔ اور آج وہ آنٹی روم سے ہی نہیں نکلی، جو ودی کا جو موسی ہے، انہوں نے سب کو ناشتہ کروایا، سب کو لائک بلا کے سب کچھ کیا، اور ودی اپنی کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، کچھ نہیں کرتی۔ اور ایسے کرتے کرتے نا کب دوپہر ہو جاتی ہے، اور جو للی ہے وہ اس کو فون پہ فون، لائک صبح سے اس کو اتنا زیادہ کال کر رہی تھی کہ مان لو اس کی آپدا اتنی زیادہ بڑی ہے کہ ابھی وہ مر ہی جائے گی للی۔ اور ودی کو جو فون رنگ ہو رہا تھا وہ اتنا غصہ دلا رہا تھا کہ کیوں کر رہی ہے تو، کیونکہ اور وہاں پر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور تب نا جب دوپہر کے 2 بج چکے تھے تو وہ غصے میں فون اٹھاتی ہے، اور للی بولتی میم، تو وہ اس کا میم ہی سننا باقی تھا، اور وہ چڑھ جاتی ہے اس کے اوپر کہ کیا ہے تم کو، تم اتنا زیادہ فون کیوں کر رہی ہو، میں فون پک نہیں کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ مجھے ابھی تم سے بات نہیں کرنا ہے، تم لوگ کیا شروع کر دیتے ہو، ایک ہی دن ہوا ہے کہ میں وہاں سے یہاں پر آئی ہوں اور تم لوگ یہ ساری چیز بھی نہیں سنبھال پا رہے ہو، میں نے تو ساری چیزوں پہ میں نے سائن کر کے دے کے آیا ہوں تم کو، پریا کو وہاں پر رکھ کے آیا ہوں کہ وہ تم کو گائیڈ کرے گی، پھر بھی تم مجھ سے کیوں اتنی زیادہ پریشان کر رہی ہو مجھے۔ تو للی بولتی ہے میم یہاں پر تھوڑا سا چینجز لانے کی بات کر رہے ہیں تیواری جی، اور وہ شوٹنگ ریلیٹڈ ہے، اور جو ودی ہے وہ لائک ٹک بگاتے ہوئے وہ بولتے کہ جو کرنا ہے کرنے دو اس کو، اس کا شوٹنگ ہے، جو کرنا ہے کرنے دو، وہ اس کو جو چاہیے دے دو، صرف دے دو، مجھ سے کوئی بات مت کرنا۔ تو وہ بولتے میم پہلے سن تو لو، وہ نہیں سننا ہے، مجھے کچھ نہیں سننا ہے، باہر میں جائے سب کچھ، مجھے شانتی دے دو تھوڑا۔ لائک وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہو چکی تھی کہ اب اس کو یہی ڈیفائن نہیں ہو رہا تھا بھائی تمہارا جاب ہے وہ چیز باہر میں کیسے چلے جائے۔ جو للی ہے وہ فون کٹ کر دیتی، اس سے پہلے ہماری ودی جی ہی فون کٹ کر دیتے کہ جا، اور وہ کیا کرتی ہے اپنے فون کو بند ہی کر دیتی ہے کہ اب کوئی فون کال اٹھانا ہی نہیں ہے۔ پر اس کی ممی وہ لائک اس کے پاپا کے ساتھ پھر سے لگ گئی تھی جھگڑا کرنے کی، کیوں آپ کی بیٹی شادی کرنا نہیں چاہتی، لائک انہوں نے تو بول دیا تھا کہ بھائی تم کو اگر کوئی لڑکی بھی پسند ہے تو تم بول سکتے ہو، ہم اس سے بھی تمہارا کچھ نہ کچھ کروا دیں گے، پر یہاں پر تو وہ خود ہی شیور نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سومیا جو ہے وہ کرتی بھی ہے کیا پیار، لائک سومیا کی حرکتوں سے تو نظر ہی آتا ہے کہ اس کو پیار کرتے بھائی، پر پھر بھی بھائی دودھ کا جلا نہیں، ہاں دودھ کا جلا ہی ہے، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو اس کا بھی یہی حال ہو چکا تھا۔ اور وہ نکلتی ہے اپنے روم سے، اور اس کی ممی بھی لائک اس کو دیکھ کر وہ چپ کہ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنا۔ اور یہاں پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ کیوں نہیں کرنا چاہتی یہ لڑکی شادی، پر ودھی کچھ نہیں بولتی، وہ اپنے روم میں جا کے بیٹھ چکی تھی، اور وہ روم میں بند، اس کی ماں اپنے روم میں بند، بہت سارے لوگ لائک لیونگ ایریا میں بند، سب کوئی ایک لائک 3 پارٹ میں ڈیوائڈ ہو چکے تھے ایک فیملی۔ اور ویسے کرتے کرتے کب رات ہو چکا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اس گھر میں ایک دم ماتم کا ماحول چھایا ہوا تھا کہ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا سوائے وہ 4 لوگ۔ اور جو پریا ہے وہ کرتی کیا ہے، وہ لائک 7 بجے تک وہ فون کرتی ہے کرشنا کو، کیونکہ ودی کو تو فون ملا کر کوئی کسی کی کچھ حال ہی نکل نہیں پا رہے تھے،
تو وہ ترشنا کو فون کرتی ہے اور ترشنا بولتی ہے ہاں پریا دی بولو. وہ بولتی ہے کہ کہاں ہے تمہاری بہن, فون بند کر کے کیوں بیٹھی ہوئی ہے, یہاں پر کیا ہو رہا ہے, اس کو پتہ ہے کیا؟ تو وہ بولتی کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ بولتے کہ جو سومیا کا شوٹنگ ہونے والا تھا فوٹو شوٹ وہ ہو چکا تھا, پر تیواری نے کیا بولا تھا کہ جیسے میرا 2 فلور ہے آفس, باقی 2-4 جو ہے وہ فیملی والوں کے لیے ہے, تو مجھے فیملی والی شوٹنگ بھی کروانی ہے, کیونکہ اس کو ونیا نظر آ چکی تھی. اور وہ پریا کو اپروچ کرتا ہے کہ کیوں نہ ہم ایک میل ماڈل لا کر ایک فیملی ایٹماسفیئر کریٹ کریں اور وہاں پر شوٹ کریں. اور للی نے اسی لیے ہماری ودھی کو فون کیا تھا کہ میم تیواری یہ چاہ رہا تھا. تو پریا کی بات سن کر جو ترشنا ہے وہ اپنی سر میں پٹکنے لگتی ہے اپنے ہاتھوں کو. وہ بولتی کہ کیا جو ہونا ہوتا ہے وہ کیا ایک ساتھ ہونا ہوتا ہے؟ تو پریا وہاں سے بولتی کیا ہوا ہے, اب کیا ہو گیا ہے تمہارے وہاں پر؟ تو وہ بولتے ممی نے وہ پورا سچویشن اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ ایسا ایسا ہو رکھا ہے. اور پریا بھی شٹ یار, اب سمجھ آیا کہ یہ اتنی فرسٹریٹڈ کیوں ہے, نیلی کے ساتھ اتنا روڈ اس نے بیہیو کیوں کیا ہے. تو وہ بولتا ہے ہاں یہی ہے, اب مما ان کے پیچھے پڑ گئی ہے کہ شادی کرو. تو وہ بولتے ارے اس کا ابھی شادی کا عمر ویسے ہے نہیں. وہ بولتے کیسے نہیں ہے, ان کے لیے ان کی بچے ہونے کی عمر ہو چکی ہے. تو پریا جو ہے وہ تھوڑا سا ہنستے اور بولتے کہ ابھی اس کو جب پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا گھمسان چل رہا ہے, یہ تو شاید دنیا کو الٹ کے رکھ دے گی. تو وہ بولتے آپ کیا کر رہے ہو دی, وہاں پر رہ کے آپ کے اوپر پورا ذمہ داری دے کے آیا ہے دیدی نے. تو وہ بولتے ہاں پر میں کیا کروں, تیواری تو کسی بھی حال پہ نہیں مان رہا ہے, اس کو فیملی شوٹنگ ہی چاہیے. تو وہ بولتے ہاں تو کروا دو. بولتے ابھی ہمیں میل ماڈل نہیں مل رہا ہے تو تیواری خود ہی کر رہا ہے اس کے ساتھ شوٹنگ. او بھائی, وہ بولتے سیریسلی آپ لوگ کیسے کر سکتے ہو, آپ لوگ اتنے آپ لوگوں کی اتنی پہنچ نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی ماڈل افورڈ کر سکتے ہو. تو جو پریا ہے وہ بولتی ارے تم تو بھائی ویسے تو تم انسلٹ کر رہی ہو, تمہاری دیدی کا ہی کمپنی ہے. بولتے ہاں تو کیا بولوں, یہ خود بھی مرے گی اور ہم سب لوگوں کو لے کر ڈوبے گی یہ. تو جو پریا ہے وہ بولتی کہ تمہارے دیدی سے کیا تھوڑی دیر بات ہو سکتی ہے پلیز. تو وہ بولتے پتہ نہیں وہ روم میں بند ہے, خود نے بند کر دیا ہے. بولتے پلیز اس سے بات کرواؤ, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جو ترشنا ہے وہ جاتی ہے اپنے دی کے روم کے باہر, اور جا کے کھٹکھٹ کرتی ہے اور وہ چلاتی ہے اندر سے کہ کیا ہے تم لوگوں کو. تو وہ بولتے ہیں دی میں ہوں, پریا دی نے فون کیا ہے, ان کو آپ سے بہت امپورٹنٹ باتیں کرنی ہے. تو وہ راضی تو ہو جاتی ہے, کھولتی ہے اور بولتے ہے کہ دو, اور پھر سے دروازہ بند. تو پریا بولتے ہے کہ دیکھ یار میں جانتی ہوں کہ تیری ابھی دماغ سٹکی ہوئی ہے, پر پلیز سن لے, یہاں پر جو تو شوٹ پھیلا کے گئی ہے یہ تیواری ابھی سومیا کے ساتھ فیملی شوٹنگ کر رہی ہے. اور ویسے ہی اس کی غصہ چڑھا ہوا تھا, اس کو اور زیادہ غصہ چڑھ جاتا ہے کہ کیونکہ تم لوگ سمجھ ہی سکتے ہو کہ فیملی شوٹنگ ہوگی تو ٹچنگ وغیرہ تو ہوگی ہی, کیونکہ وہاں پر وہ لوگ ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو پورٹری ہے وہ کریں گے. اور اس کے دماغ میں یہ جب آتی ہے کہ یہ اب ہونے والی ہے, اس کو اور زیادہ غصہ چڑھ جاتا ہے. تو وہ پوچھتی ہے پریا سے کہ کیوں, اس چیز کا پرمیشن کس نے دیا ہے, اور اس کو یہی کیوں کرنا ہے. تو وہ اس کو سارا کچھ ایکسپلین کرتے اور بولتے کہ لے تجھے تو فون کرا ہی تھا, تو نے ہی اس کو بولا تھا کہ جو کرنا ہے کر لو, اس کو جو شوٹ کروانا ہے کروانے دو. پر للی نے تو مجھے یہی سب کچھ بتایا ہی نہیں تھا. ہاں کیسے بتاتی, کیونکہ اس سے پہلے وہ بتاتی تو نے تو فون ہی کٹ کر دیا ہے. اور وہ بولتے دیکھ اب ہو کیا رہا ہے وہاں پر. تو بولتے کیا, اور تیواری کے ساتھ بیٹھ کر اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہیں ہم, پر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے, ابھی شوٹنگ چالو ہے. اور جو اس کا سولو شوٹنگ ہونے والا تھا فوٹو شوٹ
وہ ہو چکا ہے، ابھی تیواری کے ساتھ ہو رہا ہے. جو تیواری ہے وہ میک اپ کے لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ بولتی دیکھ مجھے نہیں پتا، باہر میں جاؤ سارے لوگ، میری کمپنی کو ہی بند کر دو، مجھے نہیں چاہیے کچھ، مجھے نہیں چاہیے کچھ، تم لوگ جیسا جینا چاہتے ہو ویسے جی لو بھائی. وہ اتنی فرسٹریٹڈ ہو چکی تھی کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا رہا تھا کہ وہ کہہ کیا رہی ہے. وہ بولتی ہے دیکھ مجھے معاف کر دے بہن، مجھے نہیں کرنا کچھ، میں ابھی مر جاؤں گی. یہ بول کر وہ فون کٹ کر کے کرشنا کو پکڑا دیتی ہے، اور کرشنا وہ پھر سے دروازہ بند کرے گی اور وہ بولتے دی رکو، یہ آپ جو کر رہے ہو نا یہ صحیح نہیں ہے. پہلے تو یہ آپ کا کام ہے، آپ کیسے ایسے کر سکتے ہو؟ ماں کے ساتھ تو چیزیں ٹھیک بھی ہو جائیں گے، پھر کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ آپ کا تو ڈریم پروجیکٹ تھا نا یہ. اور وہاں پر جو ودھی روتی ہے کہ اس کو اور نہیں سہن ہو رہا تھا کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا. ایک انسان کتنا چیزیں ایک ساتھ لے کے گھوم سکتا ہے. پہلے تو اس کا اور سومیا کا، دین اس کی ماں کا اور اس کا، اب تیواری بھی بیچ میں آ چکا ہے. وہ کسی نے بولا تھا کہ اب تیواری اس سے فلرٹ کرے گا یہ سارے چیز. ارے بھائی اس کا ابھی تک تب ماحول جو ہے وہ اس کا نظر ہی اس کے اوپر چلا گیا ہے پورا. تو اس کو جب یہ فرسٹریشن ہو رہا تھا کہ اور بزنس کا تو ٹینشن ہے ہی، یہ تو ایک اکیلا پروجیکٹ ہے نہیں اس کے پاس بہت سارے چھوٹے موٹے پروجیکٹ ہیں، پر یہ تھوڑا سا بگ بجٹ تھا جس کے لیے وہ تھوڑا خود کو اور زیادہ اس کو ڈھال رہی تھی. پر یہ چیز ہی اس کو زیادہ ہی پریشان کر رہی تھی. تو جو ودھی کی بہن ہے وہ اس کو بہت زیادہ ٹائم لے کر اس کو سمجھاتی ہے کہ پلیز ممی ابھی نہیں سمجھنے والی، وہ آپ کو شادی کروا کے ہی مانے گی، تو ممی کو چھوڑ دو، ان کو جیسے نہ تیسے ہم سنبھال لیں گے، آپ جاؤ، آپ کی جو بزنس ہے اس کو سنبھالو، وہ ابھی ضرورت ہے اس کو آپ کا. تو وہ بھی روتے دھوتے خود کو بہت ہی تکلیف سے سمجھاتی ہے اور جاتی ہے اس کے پاپا کے پاس اور جا کے بولتی ہے پاپا میں آئی تو تھی یہاں پر رکنے کے لیے، پر جو آپ کی بیوی نے میرے ساتھ بیہیو کیا ہے، اب ماں بھی نہیں بولتی وہ بیوی بولتی ہے، ان دونوں کا ایسا ہی تھا. اس کی ماں سے جب اس کی لڑائی ہو جاتی تھی نا تو اس کے مما اس کے پاپا کے پاس جاتی تھی اور اس کی مما کا نام لے کے بولتی تھی کہ مسز یہ اب مجھے جینے نہیں دے رہی ہے. آپ بولتی ہے کہ آپ کی بیوی مجھے جینے نہیں دے رہی ہے. اور اس کے پاپا بھی مسکراتے ہیں اور بولتی کہ بیٹا آپ کی بھلے کے لیے وہ بول رہی ہے. وہ تو نہیں کرنا ہے مجھے ابھی شادی، پاپا مجھے نہیں کرنا، مجھے اتنا فرسٹریشن ہو رہی ہے کہ مجھے پتہ نہیں میں کب کیا کر بیٹھوں. تو اس کے پاپا بولتے ہیں جو ترشنا نے کہا ہے وہی کر لو، ٹھیک ہے آپ کی مما کو ہم سنبھال لیں گے. وہ ہی اس کے پاپا نے ہی اس کی بہن کو بھیجا تھا ان کے پاس. اور جو ودھی کے پاپا ہے وہ بھی اس کو بہت زیادہ بیٹھ کے سمجھاتے ہیں، بولتے کہ ابھی ٹائم ہے، کر لو جو کرنا ہے کر لو، پر اپنی مما کو کبھی غلط مت سمجھنا، وہ کبھی بھی تمہارے چیزیں بگڑ جائے، تمہاری چیزیں تمہارے انوسار نہ ہو، یہ چیز کبھی وہ نہیں چاہتی. تو وہ بولتے ٹھیک ہے پاپا میں ابھی تو نہیں نکل سکتی، جو ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا. گائز کیوں سرا اوکے. تو یہ چیز اس کے پاپا بھی سمجھتے اور بولتے ٹھیک ہے کل سویرے سویرے نکل جانا، ابھی مت نکلو. اور ہاں اپنی ماں کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرو اور جاؤ ان سے بات کرو. تو وہ بھی بولتے ابھی نہیں، رات میں جاؤں گی، بہت بات تھوڑی دیر بعد. تو بولتے ٹھیک ہے. اور وہ جاتے ہیں واش روم میں، خود کی منہ دھوتی ہے اور خود کو نا فریش وغیرہ سا کرتی ہے کہ ابھی یہ نہیں، ابھی وہ اور روم میں بند ہو کے نہیں بیٹھے گی. وہ باہر نکلتی ہے، جاتی ہے کچن میں، 7 بج چکے تھے، وہ سب کے لیے کافی بناتی ہے، جو وہ پیتی ہے وہ والی بناتی ہے، سب کو دیتی ہے اور بیٹھ کے نا سب سے باتیں وغیرہ کرتی ہے تاکہ اس کی جو موڈ ہے وہ فریش ہو جائے، وہ اور ایسے رہے نا. تو وہ لوگ بھی اس کو مدد کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ ابھی تھوڑا کھلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے.
اور کوئی اس کی ماں اور اس کے بیچ کی جو باتیں ہیں وہ وغیرہ کچھ نہیں چھیڑتے، نارمل. اور ایسے کرتے کرتے 8 بج چکے تھے، 8:30 9 بج جاتے ہیں. وہ جاتے ہیں روم پر، اور جاتے ہوئے وہ اپنی فون کو اٹھاتے اور اس کو اوپن جب کرتے دیکھتی کہ اتنے سارے مس کالس، اتنے سارے میسیجز نیلی کی طرف سے، مشا کی طرف سے، یہاں تک کہ پریا بھی تو کٹی تھی، سومیہ نے بھی اس کو کتنے سارے فون، کتنے سارے میسج کر کے رکھا ہوا تھا، انگنت. ایسا بھی بولا گیا تھا کہ ودھی فون اٹھا لو، ونیا رو رہی ہے، اس کو تم سے بات کرنی ہے. یہاں تک اس نے ان سارے لوگوں نے میسج کیا تھا کہ تاکہ ونیا کی بات سن کر تو وہ فون اٹھا ہی لے گی. اور ہاں، ادھر کیا ہو رہا تھا، جو ونیا ہے اس کو نا پریا سنبھال رہی تھی کہ آپ کی بڑی گئی ہے گھر پہ، ممی سے بات کر رہی ہے، آپ ایسے پریشان مت ہوا کرو. اور اس کو نا تھوڑا تھوڑا کر کے سنبھال چکی تھی پریا کو، اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے مل کر. پر جو ہماری سومیہ ہے، وہ یہ جو کپل شوٹنگ ہونے والی تھی اس کے لیے راضی ہی نہیں ہو رہی تھی. پر پھر جب للی نے بولا کہ میم نے ہی بولا ہے آپ کر سکتی ہو، اس کو تو لگا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس نے اجازت دی ہے، تو تب جا کے وہ بہت دیر بعد خود کو منا پاتے کہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے کہ اس کے ساتھ شوٹنگ کرنے کے لیے راضی ہو چکی تھی سومیہ تیواری کے ساتھ، وہ پہلے تیواری کے ساتھ بیٹھ کے بہت دیر سارا ٹائم اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ باتیں کر چکی تھی کہ میں آپ کے ساتھ شوٹنگ تو پہلے کرنے والے ہوں نہیں. پر پھر تیواری نے بھی کچھ شاید اس کو بولا تھا، ان دونوں کے بیچ میں کیا بات ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا بعد میں. اور جو ودھی ہے وہ آج فون کرتی ہی نہیں ہے کسی کو، رہنے دو بھائی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. شوٹنگ شاید اب تک ختم بھی ہو چکی ہے، تو اب فون کر کے، فون اٹھا کر کیا ہی کرنا، کل ہی دیکھا جائے گا. اور پھر ہوتا کیا ہے، وہ جاتے ہیں اس کی ماں کے روم پہ 10 بجے تک، بہت دیر میں جاتے ہیں، اور جا کے دیکھتی کیا ہے، اس کی مما بیٹھ کر بیڈ میں بیٹھ کر وہ رو رہی ہے. تو اس کی وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر نا اس کو بھی تھوڑا درد ہوتا ہے کہ نہیں یار، ممی سے ایسی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی تو اس کی خوشی کی ہی بات کر رہی تھی. ویسے نہیں ہے کہ جیسے بھی ہو کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. اس کی مما پاپا ہمیشہ ہی اس کو سپورٹ کرتے تھے، ورنہ ودھی اپنے گھر سے اتنا دور جا کے کالج میں پڑھ رہی ہے، وہ بھی اکیلے ایک گھر میں رہ رہی ہے، اس کے ساتھ سومیہ ہے، اور اس کی مما کو تو یہ بھی پتا تھا کہ وہ سومیہ سے پیار کرتی ہے. اس چیز میں بھی اس کی مما نے سپورٹ کیا ہے. اور یہاں پر تو بہت زیادہ ہی وہ سپورٹنگ تھی. پر اپنی بچی کا بھوشیہ سدھارنا سب کو ہی ایسا لگتا ہے کہ کسی کا سیٹ ہو جائے تو ہمیں راحت ملے گی، کہ ہم اگر گزر جائیں تو یہ اکیلے تو نہیں پڑے گی. یہی ہوتا ہے موسٹلی پیرنٹس کا تھنکنگ کہ اس کا شادی جلدی سے جلدی ہو جائے، پتہ نہیں کب ٹپک جائے تو یہ اکیلی نہ پڑ جائے. اور ایسا میں اس لیے بول رہی ہوں کہ میری ممی کا یہی ہے کہ چھوڑ دو. تو وہ اپنی مما کے وہ بیٹھی ہوئی تھی بیڈ میں، وہ جاتی ہے اور بیٹھتی ہے نیچے فلور میں بیٹھتی ہے، ان کی پیروں کو پکڑتی ہے اور بولتی ہے مما، ان کی تھائی میں اس کی سر رکھ کے وہ بولتے ہیں مما آپ جو بول رہے ہو مجھے پتا ہے کہ یہ میرے لیے صحیح ہے، پر مجھے ابھی شادی نہیں کرنا ہے. تو اس کی مما نے اس کی سر کو ایسے دور کھسکا رہے تھے کہ ہٹو تم یہاں سے، بات نہیں کرنا ہے مجھے تم سے. پر وہ ٹھہری ڈھیٹ، آنٹی ڈھیٹ، ان کی بیٹی ان سے زیادہ بڑی ڈھیٹ. تو وہ بولتی مما کیا بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو، شادی کر لوں گی نا، جب کروں گی تب ڈھول نگارے پیٹ کے ہی کروں گی، ٹھیک ہے نا. آپ ناچنا میری شادی میں، پر ابھی نہیں. ابھی اگر میں شادی کروں گی تو آپ تو خوشی سے جھومو گے، پر میرا پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ تھوڑی تھوڑی ایموشنل بلیک میل کرنے لگ گئی تھی اس کی مما کو کہ، اور مما لوگ ان ساری باتوں میں تو پگھل ہی جاتی ہے. یہ ان کو بول دو نا کہ مجھے تکلیف ہوگی، تو وہ لوگ اور
رہ نہیں پاتے کہ ابھی اس کو ابھی حق کی ضرورت ہے یا پھر اس کو ابھی پیار کی ضرورت ہے. تو میں تو یہ ٹرک اپلائی کرتی ہوں ہمیشہ. تو وہ بھی یہی کرتی ہے اور بہت دیر تک ودھی ان کو منانے کی کوشش کرتی ہے، لائک بہت دیر تک. اور لاسٹ میں آ کے بولتی ہے کہ مما میں کل صبح جا رہی ہوں، تو اگر آپ کو ایسے ہی روٹ کے بیٹھنا ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہو، کیونکہ یہ میں کچھ کر نہیں سکتی. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ روٹ کے بیٹھ جاؤ گی اور میں شادی کر لوں گی تو یہ ہونے والا نہیں ہے. میں کل جا رہی ہوں، اور اگر آپ کو مجھ سے اتنا زیادہ پیار ہے تو پلیز میرا روم کا ڈور آج کھلا رہے گا، آپ آنا اور آ کے پلیز میرے سر کو سہلاتے ہوئے میرے پاس ہی سو جانا، کیونکہ میں بہت ہی مس کرتی ہوں آپ کو. یہ میں بول نہیں پاتی کیونکہ آپ کو اگر میں یہ ساری چیز بولوں گی تو آپ ایسے ہی ایموشنل رہتی ہو، پتہ نہیں تب آپ پگھل کے ایک دم گنگا میں بہہ ہی نہ جاؤ. لائک وہ ویسا والا بہنا نہیں، لائک پیار میں بہہ جانا. تو اس کی مما کچھ بولتی نہیں ہے اس کو اور ڈھکیلتی بھی نہیں ہے کہ دور ہٹو تم. اور یہ بول کر نا وہ وہاں سے چلی جاتی کہ اب کام ہو چکا ہے، اب یہ نارمل ہو جائے گی. اور وہ لوگ کھانا وغیرہ تو کھا ہی چکے تھے، اور جو بچی تھی وہ تھی ہماری آنٹی جی. تو اس کی نکالنے کے بعد جو ترشنا ہے وہ جاتی ہے کھانا لے کر اور ان کو کھلاتے اور بولتے کہ مما پلیز دیدی کے اوپر اتنا پریشر مت ڈالو کہ وہ ہم سے دور بھاگنے لگے. اور بہت زیادہ ان کو سمجھاتی ہے. اب وہ تو ودی کے کہنے پہ ہی پگھل چکی تھی کہ آج ڈور کھلا ہوگا، آپ آنا میرے کمرے میں، میرے سر کو سہلاتے ہوئے آپ سو جانا میرے پاس. تو ویسا ہی ہوتا ہے، وہ جا کے سو چکی تھی. لائک وہ سوئی نہیں تھی، لائک ایسا ہوتا ہے نا کہ آنکھ بن کے پڑے رہنا، وہ ویسے ہو چکی تھی. اور اس کی مما ایک گھنٹے بعد جاتی ہے اس کے روم پہ اور وہ بولے تھی کہ بھائی مجھے اتنا نیند آ رہا تھا کہ ممی کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی، پر وہ تو اتنا ڈھیٹ کہ وہ جب سو جائے گی تبھی آؤں گی میں. پر وہ مڑ کے سوئی ہوئی تھی. اور اس کی مما جو جس سائڈ میں وہ اس نے خالی جگہ رکھا ہوا تھا اسی سائڈ میں آ کے بیٹھتی ہے اور اس کی سر میں سہلانے لگتی ہے اور بولتی کہ تم کیوں ہو، تم اتنی ضدی کیوں ہو، تھوڑا ضد کم کر دو گی تو کیا تمہارا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. میں تمہارے بھلے کے لیے ہی تو سب کچھ کرتی ہوں. تم لوگ کیوں میرے ساتھ ہی ایسا بہیو کرتی ہو، کیوں مجھے ہمیشہ تم لوگ پریشان کر کے رکھتی ہو. اور یہ بول کر نا وہ رونے لگ گئی تھی. تو ودھی مڑتی ہے، لائک آنکھیں بند تھی، ایسا شو کر رہی تھی کہ وہ سوئی ہوئی تھی. اور جب وہ مڑتی ہے تو وہ تھوڑا سا لائک ہکچکا جاتی ہے کہ یہ بھائی یہ تو سوئی نہیں ہے، پر دیکھتی ہے کہ نہیں اس کی آنکھ بند ہے. اور وہ ودھی جا کے ان کو لائک کمر سے ہگ کر کے لائک اب وہ شانت کی ٹھیک ہے بھائی اب یہ صبح زیادہ نہیں پر بات تو کرے گی. اور ایسے ہی وہ سو جاتی ہے، ان کا بھی رات ایسے ہی گزر جاتا ہے. تو صبح جب ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کی مما اس کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ تھوڑی لیٹ اٹھی تھی، اور وہ ایز یوزول جلدی جلدی اٹھ جاتی ہے، جا کے اپنی پوجا وغیرہ کرتی ہے. اور ان کی جو گھنٹی کی آواز سن کے ہی اس کا نیند جو ہے وہ ٹوٹتا ہے. اور وہ بھی باہر جاتی ہے اپنی منہ وغیرہ دھو کے، کیونکہ اب اس کو پرساد لینا ہے. کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی چیز کر کے وہ اپنی ماں کو پگھلائے گی. اگر پگھلا کے نہیں گئی تو پتہ نہیں جانے کے بعد اس کی کیا حالت ہوگی. اس کی مما فون کر کے اس کو کیا نہ کیا ہی بول دے. تو وہ جاتی ہے اور بولتی مما پرساد دو. لائک اپنے سے خود سے وہ بات کر رہی تھی تاکہ وہ تھوڑی تھوڑی پگھل جائے. اور ویسا ہی ہوتا ہے، ان کو اچھے سے اس کو ناشتہ کروایا جاتا ہے. بعد میں اس کی مما بولتی ہے کہ دیکھو جا رہی ہو جاؤ، پر جا کے پھر سے بھول گئی تو کنپٹی پہ ایسا ماروں گی نہ رکھ کے کہ جھناتے ہوئے پھرو گی. تو وہ بولتی ہے ٹھیک ہے مما آپ اتنا غصہ مت دکھاؤ، آپ کی ایک لوتی تو نہیں پر آپ کی بہت ہی پیاری آپ کی بیٹی ہے، ایسے جھناتے ہوئے پھریں گی تو کیسا لگے گا نا، وائبریٹ کرتی رہوں گی. تو وہ بولتے تم سدھر جاؤ بیٹی، تم سدھر جاؤ. لائک یہ وارننگ تھا اس کے لیے.
اور وہ سب سے بہت اچھے سے بات ہی کرتی ہے. تشنا کو بولتی ہے کہ دیکھو تم آئی ہو ٹھیک ہے، پر یہاں پر تھوڑے دن رہ کر تم میرے پاس آ جانا، کیونکہ تم کو میں بہت ہی زیادہ مس کرتی ہوں. اور پتہ ہے ودھی کی بہن کو اپنی خود کی بچی سمجھتی تھی، کہ اتنا پیار کرتی تھی اس کو کہ مان لو وہ پیار کرتے کرتے اس کو اپنے دل میں دھسا کے بیٹھ جائے گی، اتنا زیادہ اس کو پیار کرتی تھی. خود کی بیٹی کی طرح اس کو پیار کرتی تھی، ابھی بھی کرتی ہے بھائی. اور وہ بولتے دی پلیز نہ مت جاؤ. وہ بولتے کل تم نہیں بولا تھا جانے کے لیے، اب تم ہی بول رہی ہو. بولتے دی آپ کو بہت یاد کرتی ہوں میں، ابھی گھر پہ بھی آئی ہوں، آپ چلے جا رہے ہو. ہاں تو بچہ اسی لیے تو بول رہی ہوں، یہاں پر تھوڑے دن رہنے کے بعد یا کہ فارم ہاؤس میں چلے جانا. اور ابھی کام لگ بھگ ختم ہی ہو چکا ہے، ابھی جو ڈیزائن وغیرہ میں نے دے دیا ہے ان کو، وہ بس اس کو کر لیں گے، دین ہم واپس اپنے فلیٹ پر چلے جائیں گے. تو وہ بولتے دی سومیا دی کا کیا حال ہے؟ تو وہ بولتے ہے اچھا ہی ہے، چھوڑو یہ سب چھوڑو، ابھی میں جاتی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ کام ہے شاید. تو بولتے ہاں دی چلو آپ سے ملتے ہیں تھوڑے دن میں. اور یہ بول کر لائک وہ جو اس کی موسی کی بہن ہے اس کو بھی بولتا ہے کہ تم تو ابھی یہیں پر ہو اور یہ آئی ہو تو تم یہاں سے جانے والی ہو نہیں، تو اس کے ساتھ تم بھی چل لینا. تو وہ بولتے ٹھیک ہے دی تھینک یو. ویسے نا وہ اپنی گھر میں کسی کو الاؤ نہیں کرتی تھی اس کی ماما، لائک اس فلیٹ میں، کیونکہ اس کے ماما پاپا بھی جب جاتے تھے وہ اس کو ہی گھر پہ لے کر چلے جاتے تھے، جو گھر میں وہ اس نے ڈنر کیا تھا اس گھر میں. پر فلیٹ میں کسی کو ہی الاؤ نہیں تھا. پر ابھی ماحول چینج ہو چکا ہے سومیا کے آنے کے بعد. پر وہاں پر 2 ہی روم ہیں، تو یہ لوگ جب جائیں گے تو وہ پھر سے اپنی گھر پہ شفٹ ہو جائے گی. تو وہ بولتے کہ ابھی مما پاپا کو نہیں لے کر جانا، کیونکہ میں ابھی تک وہاں پر سب کچھ سارٹ نہیں کر پائی، تم لوگ ہی جانا. تو تشنا وہ بولتے ٹھیک ہے دی آپ ٹینشن مت لو، کیونکہ بنا کے رہنا پڑتا ہے بھائی سب جگہ. تو ویسا ہی ہوتا ہے. اور وہ نکل جاتی ہے گاڑی لے کر. اس کے پاپا سے بھی تھوڑی دیر بات کرتی ہے، وہ بولتے ہیں کہ ممی سے جا کے پلیز بات کر لینا، تو 2 دن میں ہی ایک بار فون کر دینا تو وہ شانت رہے گی. وہ بولتے ٹھیک ہے پاپا سمجھ گئی، آپ کی بیوی کو میں فون کر دوں گی. وہ بولتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ بول کر جب نکلتی ہے، جب وہ لائک ڈرائیونگ تو وہ کر رہے تھے اور بہت زیادہ رش ڈرائیونگ کر رہے تھے، کیونکہ اب اس کا سر پہ یہ تھا کہ جا کے ہی دیکھنا ہے مجھے ہو کیا رہا ہے وہاں پر. اور جب وہ تھی تو شوٹنگ ایریا کا جو پکچر لے کے جو پریا ہے وہ اس کو بھیج دیا. اور وہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا، جو تیواری ہے لائک تیواری پوز دے کر کھڑا ہوا ہے، جو سومیا اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور تیواری نے سومیا کی کمر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. اور سومیا لائک ساڑی میں اتنی سندر لگ رہی تھی. اور ایسے مانو کہ ماڈلس کو جب ساڑی پہنایا جاتا ہے تو وہ نا ایک دم کھینچ کھینچ کر پہنایا جاتا ہے، تاکہ جو باڈی کا جو کرونگ شیپ ہے وہ ایک دم نکھر کے آئے. جیسے ہم نارملی ساڑی ویئر کرتے ہیں نا، وہ تو نارملی ایسا لگتا ہے کہ اتنا زیادہ موٹی انسان، پر جب ایکچولی میں ڈیزائنر ساڑی پہناتے ہیں ماڈلس کو تو وہ کھینچ کھینچ کر لے ایک دم کارونگ شیپ جو ہے نا وہ ایک دم ابھر کے آتی ہے. اور بندی کیا لگ رہی تھی، سومیا بہت ہی سندر ہے بھائی، لٹرلی وہ بہت سندر ہے. وہ اس کا بال، میں تو اس کے بالوں پہ ہی فدا ہو چکی ہوں بھائی، اور کچھ نہیں. بہت سندر ہے وہ، اس کے بال بہت ہی لمبے ہیں. اور جب وہ کھلے رہتے ہیں لائک ایسے ہونا کہ لکشمی ماتا کی جو امیجن ہو اتنا نہیں، لکشمی بہت ہی الگ ہے، پر وہ بہت ہی کرونگ ہو چکی تھی. اس کے بعد ایک باڈی کی وہ اتنی سکھڑی ہوئی بھی نہیں تھی اور بہت ہی سندر لگ رہی تھی. اور پیچھے جو تیواری ہے وہ ایک دم لائک جو کرتا پاجامہ میں وہ تھا، اور کیا لگ رہے تھے وہ دونوں ایک ساتھ. اور ودھی یہ دیکھ کر اور زیادہ زور سے لائک ڈرائیونگ کر رہی تھی کہ جتنے میں اڑ کے پہنچ جاؤں. اور اڑ کے جانا کی کوئی راستہ وہ تھے نہیں اس کے پاس، تو اس کو گاڑی ڈرائیو کر کے ہی جانا تھا. پر وہ جو فون کر رہی تھی پریا کو بار بار، کہ اب یہ فوٹو دیکھ کر نا وہ بار بار فون کر رہی تھی، پر پریا بندی کیا چنٹ ہے، وہ فون اٹھاتی ہی نہیں ہے.
بولتے کہ کل تو نے بھی ایسا ہی کیا تھا ودھی، تو تھوڑا دیر بھگت لے، یہ بول کر وہ اس نے ایک میسج چھوڑ دیا تھا، اور بولتے کہ ٹاٹا، جلدی آ جا، اور ختم، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، ختم۔ وہ للی کو فون کر رہی تھی، پر للی وہاں پر بزی تھی، کیونکہ بھائی اس کی جو فارم ہاؤس میں ہے وہاں پر ہی جو شوٹنگ وغیرہ ہے وہ سب ہو رہا تھا، تو سب لوگ کسی نہ کسی کام میں ویست تھے، کون اٹھائے تمہارے فون؟ اور ودھی کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ رو دے، وہ ابھی رو دے گی، لائک غصے میں رو دے گی، پر وہ بولتے شانت ودھی، جلدی چل، جلدی چل، تیری سنسار لٹنے والی ہے، جلدی چل ودھی۔ اور یہ بول کر لائک آج اس دن تو بہت ہی دھیرے دھیرے لائک نارملی اسپیڈ میں چلا رہی تھی، کہیں پر رک رہی تھی، کچھ پی رہی تھی، کافی پی رہی تھی، دین سٹا مار رہی تھی، ایسے کر کے وہ پہنچی تھی۔ آج کچھ نہیں، آج پورا لائک سوکھا سوکھا وہ چل رہی تھی، اور جیسے نہ تیسے کر کر کے وہ لائک 4 بجے تک جا کے پہنچ جاتے کہ لو بھائی آ تو گئی۔ اور آتے ہوئے دیکھتی کیا ہے، جو ہماری ان کا شوٹنگ آج لائک یہاں پر ہی کلوز ہو چکا تھا، اور آتے ہوئے دیکھتی کیا ہے، جو سومیا ہے وہ تیواری سے اتنا ہنس ہنس کے بات کر رہی تھی، مان لو وہ کیا دو پریمی جوڑا ایک ساتھ، اور جو ہماری ونیا ہے وہ پریا کی گود میں، وہ اس کے ساتھ کھیل رہی ہے، لائک ماحول پورا سیٹ ہے، لائک وہ اور پریا کے ساتھ ونیا اس کی گود میں ہے، اس کے ساتھ جو ریچا ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، وہ تینوں لگ رہے تھے ایک فیملی ہے۔ ادھر للی میشا وہاں پر کام کر رہے تھے، پر جو میشا ہے وہ للی کو ڈانٹ رہی تھی، جو لیزا ہے وہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ایک ہوتی ہے نا کہ ویست ہو پر ہو رہی ہے۔ اور جو وہاں پر سومیا اور تیواری ہے وہ بیٹھ کر ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، لائک ہائی فائیو کر رہے تھے، ایسے کیسے بھائی ایک دن میں اتنا چینجز۔ اور ودھی کو جو غصہ آ رہا تھا، ودھی کو تو غصہ پریا پہ آ رہا تھا کہ تو جانتی ہے سب کچھ، پھر بھی تو کیسے دے رہی ہے ان کو اتنا گھلنے ملنے کے لیے۔ وہ جاتی ہے سومیا کے پاس، وہ بولتے سومیا کھڑی ہو۔ سومیا تو دیکھ کے دنگ کہ یہ تو ہفتے بعد آنے والی تھی نا، اور رات میں جو میسج کا وہ سین کر کے رکھ دیا تھا، لائک کسی کا کوئی آنسر نہیں، کچھ نہیں، کسی کا کوئی فون بھی نہیں، اور صرف پریا میں بھی جانتی تھی کہ یہ آج آنے والی ہے، ہاں وہ جانتی تھی کیونکہ جو ترشنا ہے اس نے بتا دیا تھا، پر پریا نے بھی کسی کو نہیں بتایا کہ یہ آنے والی ہے۔ اور جب یہ سین دیکھتی ہے کہ ودھی اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، وہ بولتے تم یہاں پر کب آئی؟ تو بولتے لائک وہ چلا کے بولتے کہ کھڑے ہو یہاں سے۔ اور اس کا چلانا سن کے نا وہاں پر جو ماحول تھا، لائک اتنے شور شرابہ ہو رہے تھے، یہ چلا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، جو کیمرہ مین ہے وہ اپنا کام کر رہا تھا، سب کوئی شوق نہیں، شوق تو بعد میں ہوتے ہیں، پہلے شانت ہو جاتے ہیں۔ اور جو سومیا وہ کھڑی ہو جاتی ہے، لائک وہ بندی اتنی سندر لگ رہی تھی، لائک اس کی کمر کی طرف سے جو آنچل ہے وہ ایک دم کھینچ کے اس کے ہاتھ کی طرف جا کے سٹی فین سے لائک ٹک کر کے رکھا ہوا تھا، اس کی جو آنچل ہے وہ کھلی ہوئی تھی، اور اس کے بال وہ پورا کھلا ہوا تھا، سامنے تھوڑا سا لائک ڈیزائن کر کے جو ہیئر ہوتا ہے وہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ بھائی کیا سندر لگ رہی تھی، لائک بہت ہی سندر، ایسا لگ رہی تھی کہ یہ گھریلو انسان جیسی ہوتی ہے نا، وہ بالکل ویسے لگ رہی تھی، ایسا نہیں ہے کہ ماڈل جیسے لگ رہی تھی، نہیں، وہ لگ رہی تھی وہ کسی کی بیوی ہے، ایسا ایک شو کر رہا تھا اس کا جو کیا بولے، اس کا جو لائک کیریکٹر ہے وہ بہت ہی لائک گھریلو شو کر رہا تھا۔ اور جو تیواری ہے وہ تو لائک پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، اور کیا اس کی اسمائل، لائک دونوں ایک دم جچ رہے تھے، لائک تیواری اور سومیا جچ رہے تھے دونوں ایک ساتھ۔ یہ دیکھ کر ودھی کیا کرتی ہے، وہ جب کھڑی ہوتی ہے اس کے ہاتھ کو پکڑتی ہے اور کھینچ کے لے کے جاتی ہے اس کے روم پر، لائک ودھی کے روم پر کھینچ کے لے کے جاتی ہے ودھی سومیا کو، جا کے ڈور کو بند، لائک اتنی زور سے بند کرتے ہیں دھڑام سے، جو پریا ہے وہ ہنسنے لگتی ہے کہ وہ بولتی ہے کہ لو بھائی اب تو دھماکہ ہو چکا ہے،
اور وہ لائک ونیا کو نیچے اترتی ہے اپنی گود سے اور اپنے ہاتھوں کو کلیپ کلیپ کرنے لگتی ہے. وہ بولتی ہے لو یہ دیوالی کے جو پٹاخہ ہے وہ پھوٹ چکا ہے, ابھی دشہرا ہوگا. لیکن وہ پہلے وہ دیوالی لاتے ہیں پھر دشہرا کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. وہ بولتے اب دشہرا ہوگا. تو تیواری جی میں نے شاید آپ کو بولا تھا کہ یہ جو آپ چیزیں چاہتے ہیں یہ چیز نہ ہو تو ہی اچھا ہے, اب پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہوگا. تو تیواری بولتے ہیں کیوں, ایسا کیا کر دیا میں نے. بولتے ہیں کیا کر دیا ہے یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا, پر جو کیا ہے آپ نے نا وہ اچھا نہیں کیا. اور تیواری بولتی کیا ہوا ودھی میں اتنا زیادہ شاک کیوں ہے ابھی, لائک سومیا کو ایسے کھینچ کے گئے ہیں. تو جو پریا ہے وہ بولتے آپ کا قسمت اچھا ہے کہ اس نے آپ کو کچھ نہیں کیا. ویسے کنگریچولیشنس, آپ ایک دم صحیح سلامت ہے, اور اگر فیوچر میں آپ صحیح سلامت رہنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ چلی جائیے. یہ میرا بہت ہی ہمبل ریکویسٹ ہوگا آپ کے لیے. اور جو تیواری ہے نا اس کو تھوڑا سا اٹپٹا لگتا ہے کہ بھائی یہ کیا بول رہا ہے, میں تمہارے بزنس میں تمہارے کلائنٹ ہوں تو تم ایسے کیسے بات کر سکتی ہو. پر جو تیواری ہے وہ بولتے ہیں آر یو شیور نا کہ میں یہاں سے چلے جاؤں. تو بولتے ہاں یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا, ابھی تو چلے جاؤ, 2 دن تک ودھی کے سامنے مت آنا. ویسے بھی شوٹنگ ختم ہو چکا ہے, اگر کوئی فردر شوٹنگ ہوگی تو ہم 2 دن بعد ملیں گے. تیواری جی ٹاٹا. یہ بول کر نا وہ ونیا کو پھر سے گود میں اٹھاتی ہے اور ریچا کو بولتے ریچا چلو میرے ساتھ. اب وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے. اور جو للی میشا اور لیزا ہے وہ بولتے ہیں لو بھائی آگ لگ چکی ہے. لائک سب کو پتا تھا کہ ابھی کچھ طوفانی ہی ہوگی, اور سب اپنے سر پہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہوئے کیا. اور اندر روم میں کیا چل رہا تھا, وہ جو سومیا ہے وہ بولتے تم اچانک یہاں پر اس کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتے. اس کی جو باتیں ہیں وہ منہ میں ہی رہ جاتے ہیں. جو ودھی ہے اس کو لائک دیوار سے سٹاتی ہے اور اس کی لائک جبڑے کو پکڑتے وہ لائک اتنی کس کے پکڑتی ہے نا, وہ کہ تمہارا ہمت کیسے ہوا کہ اس دیوار کے ساتھ جا کے تم شوٹنگ کر رہے ہو. اور اتنی کھلکھلانے کی کیا بات ہے, لائک غصے میں ہوتی ہے نا کہ کھا جانے والے نظروں سے. تو وہ بولتے ارے تم نے ہی تو پرمیشن دیا ہے, میں نے کیا کیا ہے. پھر بھی تم نے مجھے پوچھا مجھ سے کہ اس کے ساتھ شوٹنگ کرنا ہے کہ نہیں. تم اس کے ساتھ ایسے فری ہو کر اتنی چپک کے بیٹھ کیسے سکتی ہو. لائک وہ جیسے لائک اپنی ناخونوں کو دھسا رہی تھی اس کی لائک گالوں تک. اور وہ بولتی ودھی لگ رہا ہے چھوڑ دو, کیا کر رہی ہو تم. تو وہ بولتی کیا کر رہی ہوں, مجھے تم دکھ نہیں پا رہی ہو کیا کہ کیا کر رہی ہوں میں. تم کو کیا, تم کبھی مجھے شانتی سے رہنے نہیں دو گی کیا. تم کو کیا کوئی چڑ مچتی ہے جب میں شانت رہتی ہوں. جب بھی میں شانت ہونے کی کوشش کرتی ہوں تب کیوں تم ایسی کچھ کر دیتی ہو کہ مجھے وائلنٹ ہونا پڑتا ہے. وہ اس کا چہرے میں اتنا غصہ تھا, لائک اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا, اس کی آنکھیں لال ہو چکے تھے, اور جو اس نے دانت سے دانت کو لائک جکڑ کے رکھا تھا اپنی, اتنا غصہ وہ دیکھ کے شاک کی, اتنا غصہ. ابھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا جو اسکل ہے وہ اس کو توڑ ہی دے گی, اتنی زور سے اس نے پکڑا ہوا تھا اس کو, سومیا کو. سومیا بولتے ودھی پہلے تو چھوڑ دو, لائک اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی, پر جو ودھی ہے وہ کس کے اس کو پکڑی ہوئی تھی. تو بہت ہی کوشش کرنے کے بعد وہ چھڑاتی ہے اپنی لائک فیس سے, اس کا ہاتھ ہٹاتی ہے, اور وہ جو سومیا وہ اس کی لائک گردن تک پکڑتی ہے اور وہ کس کر لیتی ہے, لائک لپ ٹو لپ کس. واو. اور جب سومیا نے لائک ودھی کو لائک کس کیا تھا, لائک وہ جسٹ اس کی ہونٹ سے اس کے ہونٹ کو ٹچ کیا ہوا تھا سومیا نے, تب ودھی کیا کرتی ہے, وہ غصے میں اتنی غصے میں تھی کہ وہ اس کے ہونٹ کو ایک دم لائک اس کی دانتوں سے بائٹ کر رہی تھی, لائک کس نہیں کر رہی تھی, وہ بائٹ کر رہی تھی. لائک اتنی زور سے بائٹ کرتے ہیں کہ وہ لائک آنکھ کر کے ہوتی ہے نا کہ آؤچ کیا کر رہی ہو تم, درد میں چیخ مارتی ہے. تو ودھی
اس کی اس کی نیک میں پکڑتی ہے اور چپ کرو ایسا. اور جو وہ اس کی ہونٹوں کی حالت کرتی ہے بھائی, وہ غصے میں کیا آدمی سے کیا تم جانور بن جاتی ہو. وہ جانور بن چکی تھی, اتنا غصے میں تھی. اور جو سومیا ہے وہ صرف اس کو دھکیل رہی تھی, اس کے شولڈر پہ پریس کر رہی تھی کہ ہٹو, تم کیا کر رہے ہو. بہت زور سے اس کو بائٹ کر رہی تھی ودھی. تو بہت ہی کوشش کرنے کے بعد وہ ہٹتی ہے اور بولتی کہ خبردار, خبردار کہ تم نے پھر سے کسی آدمی کے پاس ایسے بیٹھ کر بات کی, مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سومیا. ایک بار پہلے بھی تم نے کیا تھا. دس از دا لاسٹ ٹائم, آئی ایم وارننگ یو. ایسے کسی کے ساتھ بیٹھنا مجھے پسند ہی نہیں ہے تمہارا. اور اگر تمہارے دل میں کچھ اور ہے بتا دو, موقع ابھی تک ہے. اس کے بعد میں تمہارے کوئی ایک ورڈ بھی نہیں سنوں گی. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا میرے بات؟ او بھائی, ایک تو سومیا جو ہے وہ اپنی جو اس کی لپس میں پین ہو رہی تھی وہ اس کو روکے یا پھر اس کو روکے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی. اس کی آنکھوں میں پانی جم گیا تھا. ودھی نے اتنے زور سے اس کو بائٹ کیا تھا, اور جو اس کی ہونٹ نا وہ ایک سائڈ سے ہوتے ہیں نا کہ زیادہ پریشر پڑنے میں تھوڑا سا کریک آ جاتے ہیں, اور ہونٹ اتنا لال ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابھی خون ہی نکل رہا ہے. اس کا ایسا ہو رہا تھا. اور جو ودھی ہے وہ اس کو ایک ہاتھ سے جھٹک کے وہ اس کو تھوڑا دور پھینکتی ہے کہ ہٹو تم یہاں سے. اور وہ نکل جاتی ہے اس کمرے سے. نکل کے وہ اپنی کار کو لے کر چلی جاتی ہے. اور جو سومیا ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ ہو کیا گیا ہے. میں نے تو صرف اس کو شانت کروانے کے لیے اس کی کس کیا تھا, نارمل ایک کس تھا. اس نے تو مجھے پنشمنٹ دے کر خود چلی گئی. یہ کیا ہوا بھائی؟ اور وہ وہاں پر بیٹھی رہتی ہے. بہت دیر بعد جو بنیا ہے وہ آتی ہے روم پر, اور وہ کھلکھلاتے ہوئے آتی ہے کہ بڈی کہاں ہے, بڈی کہاں ہے, بڈی سے بات کریں گے. پر دیکھتی کیا ہے, اس کی مما فلور پر بیٹھی ہوئی ہے اپنے پیروں کو اپنے ہاتھوں سے کس کے پکڑتے ہوئے. اور وہ جاتی ہے اس کے پاس بنیا اور بولتی مما مما بڈی کہاں ہے, بڈی کہاں گئی, بڈی پھر سے چلی گئی کیا مما. پر مما وہاں پر کچھ نہیں بولتی. اور پیچھے پیچھے جو لیزا ہے وہ آتی ہے اور بولتی کہ سومیا دی وہ ودھی میم کہاں ہے. پر اس کو بھی کچھ جواب نہیں ملتا. تو وہ دیکھتی ہے اس کی اس کی حالت جو ہو رکھی تھی کہ اس کے بال تھوڑے بکھرے ہوئے سے تھے, اس کی جو ہونٹ تھی دونوں وہ لال ہوئے پڑے تھے, اور جو اس کا لپسٹک تھا میک اپ وہ تھوڑا سا پھیلا ہوا تھا. تو وہ یہ چیز سوچے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہے یا پھر کیا, وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. تو وہ بنیا کو لے کر نا وہاں سے چلی جاتی ہے اور جا کے پریا کو بولتی کہ میم شاید روم کے اندر کچھ ہوا ہے, آپ پلیز جاؤ. میں کیسے پوچھوں سومیا دی کو, مجھے پتا نہیں, پر آپ تو ان سب کا فرینڈ ہونا, پلیز جاؤ. تو کیا ہوا ہے, تو وہ بولتی ہے کہ میم ایسا ایسا حال ہو رکھا ہے. تو پریا بھی کہ یہ ودھی نے کیا کیا ہے, یہ سچ میں کیا جو میں سوچ رہی ہوں ویسا ہی کیا ہے. تو وہ جاتی ہے سومیا کے پاس آتی تو ہے, اور آتے ہوئے بولتی ہے کہ سومیا تم ٹھیک ہو نا, ودھی نے کیا کچھ کیا ہے. تو وہ بیٹھتی ہے اس کے پاس, اور جب وہ بیٹھتی اس کے ہاتھ کو ہلاتی ہے کہ ٹھیک ہونا تم. تو سومیا نا اس کو ہگ کر کے وہ بولتی کہ تم کیا ودھی سے پیار کرتی ہو. وہ پہلی بات ہی یہ بولتی ہے پریا کو کہ تم کیا ودھی کو پیار کرتی ہو. تو جو پریا ہے وہ بولتی ہے کہ ہاں وہ میری بہت اچھی دوست ہے, میں اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. بولتی نہیں, ایز اے لور کیا تم اس کو پیار کرتی ہو. تو بولتی دیکھو سومیا تم شانت ہو جاؤ, بول کیا رہی ہو تم. میں نے پوچھا کہ ودھی نے کیا تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے, اور وہ گدھی انسان ہے کہاں. بولتے تم جو میں نے تم کو پوچھا ہے وہ بولو. تو بولتے نہیں ایز سچ تو کچھ نہیں ہے, میں اس کو ایز اے لور پیار
کرتی تھی پر ابھی وہ میری دوست ہے. تو سومیا وہاں پر بول دیتے کہ اس نے بولا ہے کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ مجھے وہ دیکھتی ہے تو مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، کہ ابھی بھی اس کا پیار میرے لیے ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا. تو گائز ہم کل جانیں گے کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہاں ایک بات بولی ہے میں نے کہ بیچ میں کہ کیوں سیرا سیرا، اس کا جو میننگ ہے تم لوگ مجھے کامنٹ میں بتاؤ کہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہاں پلیز گالیاں مت بکنا، کیونکہ گالیاں بکنا اچھا نہیں ہوتا بھائی، اس لیے نہیں بکنا. اور ہاں تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، لو یو گائز. اوکے، رادھے رادھے. کامنٹ کرو، سبسکرائب کرو میرے چینل کو.